आदाब अर्ज़ हाज़रीन, मैं सुहेल काज़ी बॉम्बे लिट की इस अदबी नशिस्त में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इस महफ़िल में एक बार फिर जमा हुए हैं। इससे पहले के प्रोग्राम का आगाज़ हो, एक मुख्तसर बॉम्बे लिट का तारुफ़, ये कि बॉम्बे लिट एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम हैं जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सुहेल अख्तर वारसी का प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ वो अलग-अलग उर्दू के जॉनर्स को लेके अपने प्रोग्राम्स पेश करेंगे। इससे पहले उर्दू और बॉलीवुड का प्रोग्राम हुआ और अब आज की नशिस्त में फैज़ को लेकर ये प्रोग्राम होगा। तो आज की नशिस्त फैज़ की शायरी, उनकी ज़िंदगी, उनके अहवाल के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ़ होगा। So it's a brief introduction to Faiz, his life and poetry. तो इसलिए इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट्स हैं। एक तो ये है कि शुरू में सुहेल अपनी टॉक देंगे 40-45 मिनट्स की, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस मौजू पर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ चैट पे पोस्ट कर दें, और या तो जो लोग जूम से ज्वाइन हुए हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। वहाँ पे हैंड रेस करने का जो आइकन है, तो उसमें हैंड रेस करें तो मैं आपको फिर अनम्यूट करके आपसे डायरेक्ट आप सुहेल से बात कर सकते हैं उस वक्त। तो ये सिलसिला होगा क्वेश्चन आंसर का, और फिर मजीद इस पे और टाइम ना लेते हुए मैं ये करूँगा कि गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सुहेल अख्तर वारसी से कि वो आएँ और अपने गुलशन का कारोबार संभालें। ओके सुहेल, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अनम्यूट हो गए मेरे ख्याल में हम। जी हाँ, मैं भी आपको देख सकता हूँ। बहुत अच्छा, सुन भी सकते हैं मुझे? जी जी। आदाब सामीन, बहुत बहुत आदाब। सुहेल काजी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो सुहेल, मामला मैं 4 मिसरों से शुरू करता हूँ फैज़ की, क्योंकि जब मुझे कोई बात सूझती नहीं है फैज़ के बारे में तो फैज़ के मुझे यही 4 मिसरे याद आते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। फैज़ अहमद फैज़ के वालिदैन ने उनका नाम तो रखा था फैज़ अहमद खां, लेकिन आप और हम और सारा आलम, मैं समझता हूँ, उन्हें सिर्फ फैज़ अहमद फैज़ के नाम से जानता है। फैज़ के बारे में कुछ कहने जाओ तो इतने सारे अशार, गज़लें, नज़में एक साथ आकर के ज़हन में ब्लॉक करने लगती हैं कि आप कहें तो क्या कहें, बात कहाँ से शुरू करें। मैं बात वहां से शुरू करता हूँ फैज़ के ताल्लुक से। जब फैज़ का पहला शेरी मजमू आया नक्शे फरियादी 1941 में, और फैज़ की वो बड़ा मुख्तसर सा छोटा सा पतला सा एक शेरी मजमू आया जिसमें नज़में थी, गज़लें थी, और उसमें एक अजीबोगरीब रंग था इस शायर का, और वो रंग ये था जिसके अंदर रोमांटिसिज्म से एक तरह से ट्रांजिशन हमें दिखाई दे रहा था, जो रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था, जो सोशलिज्म की तरफ जा रहा था, जो किसी एक इंसान के जाती दुख दर्द, जाती खुशियों से हट करके अब वो ट्रांजिट हो रहा था, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था या ट्रांसेंड कर रहा था आलमे इंसानियत के दुख दर्द और इंसानों की मजमूई खुशियों और गमों की तरफ। देखिए, आमतौर पे होता यही है कि जब भी कोई शायर, ये सिर्फ फैज़ के साथ मुख्तस नहीं है, ये खास सिर्फ फैज़ की बात नहीं है, आम तौर पे जब कोई शायर शायरी शुरू करता है तो अमूमन वो गजल कहता है, और वो भी रोमांटिक गजल कहता है। वो रोमांटिक गजल कहता है जिसमें अपनी वो आशिकी और माशिकी का जिक्र करता है, और उस आशिकी और माशिकी का जिक्र करता है जो मेरे ख्याल में अब तक उसे हुई भी नहीं है। वो मश्क कर रहा होता है गजल, जिसमें रोमांटिक मौजूआत को बांधना शुरू करता है। फैज़ ने भी ऐसा ही किया। उनकी भी शुरुआत वैसी ही हुई जैसे कि आमतौर पर शायर करते हैं, जैसे कि उनके तमाम मासरीन, जो उनके कंटेम्प्रेरीज पोएट, उनके साथी थे तरक्की पसंद तहरीक के, जिसमें जान निसार अख्तर का नाम है, कैफी आज़मी हैं, मजर सुल्तानपुरी हैं,
ایک لمبی فہرست ہے ترقی پسند شاعروں کی. سردار جعفری ہیں. یہ تمام لوگوں نے جب بھی اپنی شاعری شروع کی تھی اور بڑی کم عمری میں شروع کی تھی ان لوگوں نے. جب انہوں نے شروع کی تو رومانٹسزم سے بات کو شروع کیا تھا اور یہ دھیرے سے سارے کے سارے ٹرانسینڈ ہو کر کے یہ ریولوشن کی طرف اور ترقی پسند تحریک کی طرف چلے گئے. انسانوں کے مجموعی دکھ درد اور ان کی خوشیوں اور ان کے ایشوز اور ان کے سلوشنز کی طرف وہ نکلتے گئے. 1941 میں جو فیض کا مجموعہ آتا ہے نقش فریادی. نقش فریادی سب جانتے ہیں غالب کی کا جو دیوان ہے اس کا جو پہلا شعر ہے اس کے پہلے شعر کی پہلی لائن کا پہلا لفظ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. غالب کا شعر, غالب کے شعر سے یہ لفظ کو لے کر کے پہلے مجموعے کی فیض نے اپنے ٹائٹل بنایا. اور ان کے بعد کی بھی جو مجموعے ہم دیکھتے ہیں جو آئے 1941 کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کے بعد دوسرا مجموعہ آتا ہے فیض کا, پھر 4 سال کے بعد ایک تیسرا مجموعہ آتا ہے. یہ تمام مجموعے جو فیض کی شاعری ہیں کہ آتے گئے, یہ ان کے ٹائٹلز غالب سے ہی ملتے ہیں. غالب کی شاعری سے ہی ٹائٹل لیتا ہے. دست تہ سنگ اس طرح کی ٹائٹل, نقش فریادی سے بات شروع ہوئی تھی. میرے پاس ان کے مجموعے کی ترتیب ہے. دست صبا, زندہ نامہ, دست تہ سنگ, یہ سب غالب کی شاعری سے آئے. اتنا اثر تھا فیض پر اس کلاسیکل, اس روایتی, اس ٹریڈیشنل پوئٹری کا جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی اور جس کے اندر فیض کی شاعری ڈھلی تھی اور رلی تھی اور ملی تھی, اور جہاں سے رومانٹسزم آیا اور جہاں سے اس نے ٹرن لے کر کے وہ اس کی طرف گیا. اس کی سب سے پہلی مثال جو میں دینا چاہتا ہوں آپ کو وہ ہے جہاں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ کہاں سے اس نے ٹرن لیا, فیض کی شاعری میں ٹرن کہاں سے آیا. وہ اس کی بہت ہی مشہور قسم کی, بہت ہی مشہور زمانہ ان کی نظم ہے. میں بات کو وہاں سے شروع کرتا ہوں. ان کی نظم ہے ایسے وقت میں دیکھیے وہ نظم بھی نہیں مل رہی, حالانکہ نکال کے رکھی ہوئی تھی. نظم کا ٹائٹل بہت ہی مشہور ہے, وہ جو بیگم صاحب نے گایا ہے, میڈم نور جہاں نے گایا ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہاں سے وہ ٹرانزیشن ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ شاعر کس طرح سے رومانٹسزم سے اب انقلاب کی طرف بڑھ رہا تھا. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, ان گنت صدیوں کے تاریک بے ایمانہ طلسم. فیض کے زمانے کی بات صرف نہیں ہے, فیض نے یہاں کہا, پہلے ہی مصرے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ انسانوں کے ساتھ ظلم و استبداد, یہ ایکسپلائٹیشن اور ظلم و ستم کی کہانی کوئی نئی کہانی یا فیض کے زمانے کی کہانی نہیں ہے. ان گنت صدیوں کے تاریک بے ایمانہ طلسم, یہ صدیوں سے یہی ہوتا چلا رہا ہے. وہ سمپتی والے, وہ کیپٹلزم والے, وہ فرعون, وہ حامان, وہ آج کے ہمارے جو کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اکانومی کا سہارا لے کر کے انسانوں کو کے ساتھ استبداد اور ظلم اور ایکسپلائٹیشن کا ایک بازار گرم کر دیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی فیض ریلیونٹ ہے ہماری, اس پر ہم آگے بات کریں گے. نظم کو آگے لے کے چلتے ہیں. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, ان گنت صدیوں کے تاریک بے ایمانہ طلسم, ریشموں اطلسوں کے مخاب میں بنوائے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچو بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے, جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں میں پیپ بہتی ہوئی,
गलते हुए नासुरों से। आप देख रहे हैं डिक्शन क्या है, लफ्जियात क्या है। ऐसी लफ्जियात फैज के हैं, वो भी बिल्कुल 1941 के पहले शेरी मजमूए में जहां से बात शुरू हुई थी, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, या तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, जैसे मिसरों के साथ उसके इस रोमांटिसिज्म के साथ पीप बहती हुई गलती हुई नासुरों से, इस तरह का डिक्शन आता है। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कहिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये था फैज का वो पहला शेरी मजमूए नक्श फरियादी का पहला तासुर जो हमें फैज के बारे में मिलता है। अब मामला ये है कि इसके बाद जब फैज के साथ वो 10 साल गुजरते हैं, 1941 ये वही साल है जिसमें पहला शेरी मजमूआ आता है, 1941 ये वही साल है जिसमें फैज की शादी एलिस से होती है। और एक हैरत अंगेज कहानी है एलिस के साथ भी, एक बड़े इख्तिसार के साथ फैज ने लिखा है और जो अंसारी ने इसको बड़े अच्छे से बयान किया है कि देखिए, चाहे वो महबूबा के लब और रुखसार की बातें हो फैज की शायरी में, या चाहे वतन या इंसानों का या तरक्की पसंद तहरीक के मैनिफेस्टो की बातें हो, या कम्युनिस्ट थॉट हो, सोशलिस्ट थॉट हो, इसके बीच में कहीं हमें ये नहीं दिखाई देता कि बीवी बच्चों का दुख, अपने घर का गम, उन लोगों का, उस खातून का, उस बीवी का साथ जो इनके साथ रही, जिसने इनका इतना साथ दिया, एलिस, उसका गम कहाँ है, हमें दिखाई नहीं देता। ये जो साहब ने बड़ी अच्छी तरकीब इस्तेमाल की थी इस चीज के लिए कि हमें गंगा और जमुना जो दरियाएं, जब नदियां बहती हुई आती हैं और आपस में जब संगम होता है इनका, जब ये मिलती हैं, दोनों दरियाओं के अलग अलग रंग हमें साफ दिखाई देता है। ये गंगा है और ये जमुना है और यहाँ के वो मिले। ये जाती दुख है इंसान का, ये जाती दुख है शायर का, और ये जो है ये वतन का दुख है, ये जो है ये इंसानों का मजमूई दुख है। लेकिन वो जो सरस्वती बीच में कहीं अंदर से दाखिल होती है गंगा जमुना के बीच से, वो हमें दिखाई नहीं देती। वो फैज का जाती जिंदगी का, उनकी बीवी का, उनके बच्चों का, उनके घर का वो दुख है जो हमें बड़ी हद तक के उनके खुतूत में दिखाई देता है। एलिस के बारे में एक अजीब बात फैज ने एक जगह लिखी है अपने खत में। उन्होंने लिखा कि लोग तुम्हें क्लाइव के बारे में, लॉर्ड क्लाइव के बारे में और हेस्टिंग्स के बारे में तुम्हें तंज करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, और तुम अंग्रेज हो तो तुम्हें उसके बारे में वो तंज करते हैं। ये देखो, ये भी अंग्रेज हैं, इन्होंने हम पर एक्सप्लॉयटेशन का वो बाजार गर्म कर रखा था, अंग्रेजों ने हम पर जुल्म सितम किया था, ये वो उसी कौम की लड़की है। तो उन्होंने लिखा कि एलिस, इन बातों से तुम दिल बर्दाश्त बिल्कुल ना हो। ये तो ऐसी बातें हैं जैसे कि अगर किसी कौम को उसके गुज़िश्ता बादशाहों या उसके डिक्टेटर्स या उसके उन जालिम बादशाहों के हवाले से याद किया जाए और उनका नाम लेकर के मौजूदा कौम को जो है, लोगों को जो है तंज किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल इसके बाद जो शेरी मजमूआ आता है उनका, बल्कि मुझे एक बात और बड़ी दिलचस्प याद आती है कि किस तरह से जब ये पार्टीशन होता है और पार्टीशन होने के बाद जो है ये दुख एक अजीब रंग इख्तियार करता है। 47 की बात है, 41 में 3 नज़में आ चुकी थी, 47 में हमारे यहाँ पार्टीशन हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब हमें आज़ादी मिली, अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तो नवाबजादा लियाकत अली खान ने अपनी तकरीर में एक अजीब व गरीब बात कही, फैज की शायरी को कोट करते हैं। उन्होंने कहा कि अरे भाई, कुछ ऐसे भी सरफिरे मौजूद हैं जिन्हें आज भी ये दिखाई नहीं देता कि आज़ादी मिल चुकी है, हम आज़ाद हो चुके हैं। उनका इशारा साफ साफ फैज की उस नज्म की तरफ था जो सुबह आज़ादी के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई, कुछ सरफिरे ऐसे हैं जिन्हें दिखता ही नहीं कि आज़ादी हमें मिल गई है। नवाबजादा लियाकत अली खान को समझ में ही नहीं आया था कि हाँ, ये जो शायर देख रहा है ये सिर्फ शायर नहीं है, ये जो अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलिस्म पर जिसकी नजर है, उसके लिए ये 100 साल 150 साल का जो अंग्रेजी इस्तिबदाद का जमाना था और अब जो जमाना आया है और जो हालात चल रहे हैं,
اس میں بھی اسے دکھائی دے رہا ہے کہ جو آزادی ملی ہے ہمیں وہ آزادی نہیں جس کے لیے ہم کوششیں کرتے آئے تھے. اسی لیے فیض نے کہا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. اسی نظم پہ انہوں نے طنز کیا تھا. بہرحال سرحد کھنچ گئی، اور اس کے بعد جو فیض کی شاعری نے جو رنگ لیا ہے یہ اس کانسپریسی کی طرف لے جاتا ہے ہمیں جو راولپنڈی کانسپریسی کیس کے نام سے مشہور ہے، کہ وہ 10 سال کے اندر وہ 4 سال جو فیض نے اپنے جیل میں گزارے، جو اس کانسپریسی کے تحت ان کے دوستوں کو، فیض کو جس طرح سے قید کیا گیا، اور وہ 4 سال اگر میں سمجھتا ہوں کہ فیض اگر نہ ہوتے تو وہ مجموعہ بھی سامنے نہ آتا. وہ مجموعہ جس کا نام ہی زندہ نامہ ہے، وہ زندہ نامہ جہاں پہ ہمیں وہ نظمیں ملتی ہیں جہاں خاص طور سے وہ ٹرانزیشن میں سمجھتا ہوں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جو صرف رومانٹسزم سے، جہاں ہمیں گنگا اور جمنا الگ الگ دکھائی دیتی تھیں، جہاں رومانٹسزم اور سوشلزم اور ریولوشن میں علیحدہ علیحدہ دکھائی دیتا تھا. لیکن یہ 4 سال جو تھے فیض کی شاعری کے، یہ اس قدر یہ اس طرح کے تھے کہ جہاں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جہاں وطن کس وقت ان کی محبوبہ بن گیا. انسان کا دکھ درد، صرف انسان کا دکھ درد اس انسان کا دکھ درد بن چکا تھا. بہرحال یہاں تک سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہوئے میں یہ بات پہلے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں سہیل قاضی صاحب سے کہ کیا میری آواز آپ تک برابر پہنچ رہی ہے اور آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ سہیل تھوڑا مائک اپنے قریب رکھ لیں. کچھ ایک دو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ تھوڑا آواز، یہ آواز برابر آ رہی ہے؟ اب آواز ہے برابر، ایک دم قریب نہ لائیں وہ، لیکن تھوڑا قریب رکھیں کمپیئر ٹو ابھی جہاں ہے. اوکے 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 اب ٹھیک ہے یہ؟ ورنہ آواز ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا سا بس. چلیے ٹھیک ہے. بہرحال اوکے ہاں. بہرحال تو فیض کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ فیض کالج میں پڑھایا کرتے تھے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے، جیسا کہ ہر گورنمنٹ کا، صرف گورنمنٹ آف پاکستان کی بات نہیں، یہ ہر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جب اقتدار میں لوگ آتے ہیں، جب پہاڑ میں لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. خیر ابھی نیا نیا پاکستان بنا تھا، نیا نیا پارٹیشن ہوا تھا، اس لیے قومیں نئے نئے جوش میں بھری ہوئی تھیں. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے فیض احمد فیض سے اس بات کا تقاضا کیا، بلکہ ان کو ایک پروپوزل دیا کہ فیض جو ہیں پاکستان کی جو کلچرل ہسٹری ہے، اس کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی، اس کے بارے میں کچھ ایسا لکھیں جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو بطور نصاب پڑھایا جا سکے. خیر فیض نے وقت لیا اور کچھ مہینے گزر گئے. اس کے بعد جب دوبارہ تقاضا ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی فیض صاحب آپ نے کچھ کیا کام اس پر، تو فیض نے کہا کہ ہاں صاحب میں نے بہت غور کیا، بہت ریسرچ کی، بہت سوچا سمجھا اس بارے میں. تو آخر کار اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ پاکستان کی تاریخ، اس کی کلچرل ہسٹری جو ہے، یا اس کی ہسٹری جو ہے، اس کی جڑیں جو ہے، وہ ہندوستان کی ہسٹری میں موجود ہے، ہندوستان کے سرزمین میں. اب آپ سوچئے، یہ سمجھ رہے تھے لوگ کہ زمین پر ایک بارڈر کھینچ دینے سے سب کانٹیننٹ میں قوموں کی تاریخیں بدل جائیں گی، قوموں کی ہسٹری بدل جائے گی، قوموں کے کلچر بدل جائیں گے، قوموں کی زبانیں بدل جائیں گی، ان کے رویے بدل جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، تو اس بار بھی نہیں ہوا. بہرحال تو آج ہمیں بہرحال یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا فیض ہمارے ہیں کہ نہیں ہے. خیر اس بات کے لیے کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کون یہ کہے گا کہ فیض ہمارے نہیں، فیض سب کے. اور اس بارے میں جب ایک چیٹ میں بیٹھا ہوا تھا کسی صاحب سے، اور اقبال کے بارے میں چیٹ ہو رہی تھی، وہی بات میں فیض کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی دوست ہیں ہمارے، بہت اچھے ہیں،
اور انہوں نے چیٹ کرتے ہوئے میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ میں نے لکھ دیا کوئی اقبال کا مصرع میں نے لکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا آپ جانتے ہیں ارے اقبال کو آپ جانتے ہیں؟ آپ یقین مانیے میرے تو کیسی آگ لگی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اقبال کو جانتے ہیں. تو میں نے کہا ارے بھائی اقبال کو ایسا اردو کا کون سا لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوگا جو اقبال کو نہیں جانتا. تو کہنے لگے کہ اچھا آپ کو پتا ہے اقبال جو ہے وہ ہمارے قومی شاعر ہیں, ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں. کہا ارے اچھا, تو آپ کے جو قومی شاعر ہیں, جو آپ کے نیشنل پوئٹ ہیں, ان کا ایک شعر تو مجھے بہت پسند ہے. کون سا؟ تو ہم نے کہا صاحب وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ مجھے بہت پسند. یہی حال فیض کے ساتھ. فیض جب بھی سرحد کے اس طرف آئے, 70s میں آئے, ہندوستان آئے, جس طرح سے لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا, جس طرح سے آج فیض کی محبت ہم سبوں کے دل میں, جیسے کہ میں نے اپنے ایک فلائر میں لکھ کر بھیجا بھی تھا کہ جب بھی میں فیض پر کوئی پروگرام کرنے بیٹھتا ہوں, اور بہت سے پروگرام کیے, تب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, آپ لوگ تشریف لاتے ہیں کیونکہ فیض کی محبت میں آتے ہیں. اور فیض کی ایسی محبت ہے کہ میرے خیال میں ایک ایسی نظم آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں فیض کی, ان کی محبت میں. عجیب و غریب ٹائٹل ہے یہ نظم جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں ایسے بہت کم آئیڈیاز یا کانسیپٹ یا اینگلز ہمارے سامنے آئے ہوں گے جیسا کہ فیض نے اس نظم میں اختیار کیا ہے. نظم کا ٹائٹل ہے رقیب سے, رائیول سے. اب آپ سوچئے کہ ہندوستان میں یا پرشین پوئٹری میں بھی جہاں سے ہمارے پاس یہ رقیب کا کانسیپٹ آیا اور رقیب پر باتیں کی ہم نے, ہمیشہ ہم نے کہا کہ رقیب روسیہ, وہ کالے منہ والا ہمارا رائیول جو ہمارے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہے, جو ہمارے محبوب جس کے ساتھ رہتا ہے, یہ رقیب کو ہم نے روسیہ کہا, ہمیشہ چور کہا, نہ جانے کیا کیا کہا. لیکن فیض نے جس طرح سے اس رقیب کو استعمال کیا ہے, اس سے ہمیں اس شاعر کے اس ذہنی کینوس کی, اس مینٹل ہورائزن کی سمجھ پیدا ہوتی ہے کہ اس شاعر کے دل میں کتنی وسعت ہوگی یا کتنی آبجیکٹیوٹی ہوگی اس شخص کے اندر جو اپنے رقیب سے اس طرح سے بات کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ آ کے وابستہ ہیں, جڑی ہوئی ہیں, کہ وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے. اب دیکھیے صاحب, ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جب ہمارا معشوق جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کے چاہتے ہیں, جنون کی حد تک چاہتے ہیں, وہ معشوق جب کسی اور کو چاہتا ہے, آپ کو چاہتا نہیں. اور عام طور پہ اردو شاعری کے معشوق ایسی بچلے ہوتے بھی ہیں کہ بس وہ آپ کو ہی نہیں چاہتے, بس سارے زمانے کو چاہتے ہیں, بس آپ کو نہیں چاہتے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کسی کو چاہتے ہیں اور وہ کسی اور کی چاہت میں گرفتار ہوتا ہے, تو جو دوسرا ہے, جو رقیب ہے, جو رائیول ہے آپ کا, اسے آپ کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے, آپ اس کو کبھی بھی آبجیکٹیولی انالائز نہیں کرتے, اس کے کیریکٹرسٹکس کو. فیض کے ہاں یہ نظم ایسی ہے جو رائیول کو اس آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھتا ہے, اس معروضی طریقے فکر کے ساتھ دیکھتا ہے. اور یہ نظم میں سمجھتا ہوں, اسی لیے میں سمجھتا ہوں ادب عالیہ کا حصہ بن جاتی ہے. رقیب سے کہتے ہیں کہ آ کے وابستہ ہیں تیرے ساتھ, آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے. اپنے محبوب کو یاد کرنے کے لیے, اپنے محبوب کی تعریف کرنے کے لیے, اپنے فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب کس قدر خوبصورت ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا خوبیاں ہیں, وہ سوائے رقیب کے اور کوئی نہیں جان سکتا. کہتے ہیں رقیب کو کہتے ہیں کہ تو آ, کہ تجھ سے میرے اس معشوق کی, اس محبوب کی, اس کے حسن کی یادیں وابستہ ہیں, جڑی ہوئی. کیا آبجیکٹیوٹی ہے. کہتے ہیں آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے, جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا, جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے, دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے, تجھ پہ برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور, جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے.
کیا مصرع ہے، سنیں کیا بند ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں. تجھ کو معلوم ہے رقیب ہی جانتا ہے، کہتے ہیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے. اب آپ دیکھیے، یہ بات کہنے کے لیے شاعر کو، ایک بہت اچھا شاعر ہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھا انسان، ایک بہت وسیع دل رکھنے والا انسان، اور ایک بہت ہی آبجیکٹو مینٹلٹی رکھنے والا انسان ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ صاحب اگر میں جز تیرے اور کو سمجھاؤں، کہتے ہیں ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے. مجھ پر بھی وہی غم ہے اسی محبوب کا، اور تجھ پر بھی اسی محبوب کا غم ہے. کہتے ہیں ہم پہ ایک جیسا ہے، ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے. اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے. جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. کہتے ہیں صرف تو ہی وہ شخص ہے جسے میں بتاؤں اگر کہ وہ میرا محبوب کیسا ہے تو ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تیرے ساتھ جو سے محبت کرتا ہے، وہ تجھے بھی وہی غم دیتا ہے جو مجھے غم دیتا ہے. جو وصل کی کیفیت مجھ پر گزری ہے وہ تجھ پر گزری ہے، جو ہجر کی کیفیت مجھ پر گزری ہے وہی تجھ پر گزری ہے. ہم پر مشترکہ ہیں اس کے حسن کے احسانات. یہ شاعر، اور جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیض نے وہ زندانی کلام لکھا، اس طرف سے جب وہ زندان کی طرف گئے، جب وہ 4 سال انہوں نے جیل میں گزارے، اور تو کس طرح سے ان کی خانگی زندگی پر جو اثرات ہوئے ہوں گے، جو ان کی پرسنل لائف پر ہوئے وہ تو ہوئے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کہنے لگے، یہ خط لکھ رہے ہیں وہ ایلس کو. شاعر کس طرح سے بات کرتا ہے دیکھیے اپنے خط میں. کہتا ہے جانم مجھے امید ہے کہ میرا پچھلا خط تمہیں مل گیا ہوگا. ان خطوط کو اتنے سارے ہاتھوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کے پہنچنے میں تاخیر ہو ہی جاتی ہے. اس لیے اگر تمہیں بہت وقت تک کہ میرا کوئی خط نہ ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لمبے عرصے کی تنہائی اور بیکاری کی وجہ سے انسان چند باتوں کو لے کر کے کچھ عجیب سے انداز میں سوچنے لگتا ہے، اور غالباً میرا پچھلا خط اسی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا. لیکن تمہیں اس پر کوئی خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اس سے تو صرف اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دل باتیں کرنے کو چاہتا ہے، ایسی باتیں جو ہم نے کافی مدت سے نہیں کی ہیں. اس سے قطع نظر کہ یہ باتیں مجبوراً برسر عام کی جا رہی ہیں. قید ہونے کے بعد سے میں نے اپنی 6ٹھی نظم مکمل کر لی ہے، جس کا مطلب ہوا کہ میں نے پچھلے 3 ماہ میں تقریباً اتنا ہی لکھا ہے جتنا پچھلے 3 سالوں میں لکھا تھا. لیکن یہ شاعرانہ جذبہ بھی اب اپنے اختتام پر پہنچا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہاں ہمارے ارد گرد اس قدر شور ہے، گہما گہمی ہے، ہنسی مذاق ہے کہ اس عالم میں سوچ بچار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم مقدمے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اس لیے خود اپنی ذات کے متعلق کچھ کرنے دھرنے کی گنجائش نہیں. البتہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی حص کا کچھ حصہ واپس حاصل کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب یہ ہنگامہ ختم ہو جائے گا تو میں پھر لکھنے کی جانب متوجہ ہو جاؤں گا. 2 شعر لکھے آخر میں انہوں نے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. ایک طرز تغافل ہے سو ہو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. سہیل، میرے خیال میں یہ جو یک طرفہ کانورزیشن چل رہا ہے، اس میں اگر یہ بات بھی شامل ہو جائے کہ کوئی کوشچن اس وقت پیدا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں تو ہم پوچھ سکتے ہیں کیا، یا اسے لے سکتے ہیں فیض کے تعلق سے. ہاں، تو میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں جو آپ سہیل سے پوچھنا چاہیں تو
ابھی سہیل نے جو بریک لیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو وہ ہینڈ ریز کرنے کا جو آئیکن ہے تو میں آپ کو انمیوٹ کروں گا، تو پھر آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. تو بتاؤ کسی کو کچھ سوال ہے تو، یا تو اگر آپ کو چیٹ میں کچھ لکھنا ہے تو آپ چیٹ میں لکھ دیں. ہاں جی ہاں جی، کوئی سوالات نہیں ہے اگر تو میں آگے بڑھوں گا. نہیں فی الحال نہیں لگ رہا ہے کچھ. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ سوال ہے تو بلا جھجک آپ یا تو چیٹ میں ڈالیے یا تو پھر اپنے ہاتھ اٹھائیں وہاں پہ ہینڈ ریز کرنے والا آئیکن پہ. سو تب تک سے سہیل آپ کنٹینیو کریں. I'll continue with فیض. ابھی میں نے آپ کو فیض کا ایک خط سنایا تھا جو انہوں نے جیل خانے سے لکھا تھا ایلس کو. ایلس پر کیا گزر رہی تھی یہ دوسری طرف کی کہانی ہے. ایلس پہ کیا گزری تھی اور وہ کس طرح سے اس کو کوپ اپ کر رہی تھی اس سچویشن کو. ان کا ایک خط میں آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے فیض کو لکھا تھا، تو اس سے کچھ اندازہ قائم ہو جائے. جب 1959 کے ابتدائی مہینوں میں مارشل لاء کے تحت فیض پھر مہمان زندہ بنے تو لاہور جیل سے وہ قلعہ لاہور میں منتقل کر دیے گئے. تو ایلس لکھتی ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی درخواست بھیجی. CID کے ذمہ داروں نے جان بوجھ کر جھوٹ سے کام لیا. انہوں نے اس بات سے ہی لا علمی کا اظہار کیا کہ فیض لاہور جیل سے قلعے میں منتقل کر دیے گئے ہیں. چنانچہ اس جانے بوجھے جھوٹ کی وجہ سے میں لاہور جیل چلی گئی اور وہاں پتہ چلا کہ فیض تو وہاں سے جا چکے ہیں. اور جب میں نے ملاقات کے لیے دوبارہ درخواست دی تو میں غصے کے مارے سچ مچ ابل پڑی تھی. آخر کار میں اپنی بوڑھی ساس کے ساتھ قلعہ لاہور پہنچی. فیض کو ان کی کوٹری سے بلایا گیا. انہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یا تو انہیں شیو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یا انہوں نے خود ہی داڑھی بنانے کی زحمت گوارا نہیں کی. ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے پچھلے 24 گھنٹے خوشگوار ہرگز نہ گزرے تھے. میں نے پوچھا تم نے ناشتہ کیا؟ فیض نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں کر لیا. میں نے پوچھا کیا کیا؟ او ایک بن اور ایک پیالی چائے. فیض نے جواب دیا. بن کا لفظ سنتے ہی میں جیسے بارود بن گئی، جیسے کسی نے بندوق کی لبلبی پر ہاتھ رکھ دیا. میرے مزاج کی یہ کیفیت کیوں کر ہوئی اس کا جواب خود مجھے بھی کبھی نہ مل سکا، لیکن شاید اس وقت یہ بن ایک سمبل بن گیا تھا، ایک علامت بن گیا تھا، ایک اشارہ تھا ان تمام ناانصافیوں، دکھ درد، ذلت اور فریب اور جھوٹ کا جن کا میں گزشتہ کئی ماہ سے شکار تھی. میں غصے سے بے قرار ہو کر جیلر کی طرف پلٹی اور چیخ اٹھی تم نے میرے شوہر کو بن دیا، صرف بن. جیلر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا مگر میں نے اسے ایک لفظ کہنے کا موقع نہ دیا. میں پھر برس پڑی تم کیا جانو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بن نہیں کھایا. تم نے بن ہی تو کہا تھا نا، بن. بیچارہ غریب آدمی کچھ نہ بولا، لیکن اپنی پرجوش تقریر کے بعد میں نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا. ایسا سکون، ایسا اطمینان جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اس وحشت ناک اور غصے کی ساتھ کی 1 گھنٹے کے بعد جب میں گھر گئی تو میں نے انڈوں، مکھن، ڈبل روٹی سے ایک ٹوکری بھری اور جیلر کے نام ایک پرزہ لکھ کر بھیج دیا کہ دیکھو ناشتہ اس قسم کی چیز کو کہتے ہیں، ایک بن اور چائے کی پیالے کو نہیں کہتے. یہ ایلس کے وہ اثرات تھے. اس خط سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایلس کا یہ جو غصہ تھا، یہ بن اور یہ چائے کی پیالی صرف اس پر نہیں تھا، بلکہ وہ 4 سال جو انہوں نے اس طرح سے گزارے تھے کہ فیض کبھی جیل میں ہے، کبھی باہر ہے، کبھی انہیں پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے. ان کے گھر والوں پر، ان کی بچیوں پر کیا کیا گزر رہی تھی. لیکن یہ سارا کا سارا دکھ درد ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ان کی شاعری میں دکھائی نہیں دیتا. وہ تمام انسانیت کا دکھ درد بن جاتا ہے. بات چونکہ جیل خانے کی ہو رہی ہے تو مجھے لاہور سینٹرل جیل کا ایک واقعہ یاد آیا، بہت مشہور، مجھے بہت پسند ہے.
اور اس لیے پسند ہے کہ اس میں ایک ایسی نظم کا حوالہ ہے کہ واہ واہ. فیض نے سے لکھا ہے کہ ہم لاہور سینٹرل جیل میں تھے. ایک دن درد دل کی جگہ شاعر کے دل میں درد کی جگہ دانت میں درد اٹھا. پولیس کی گاڑی گارڈز کے ساتھ ڈینٹل ہاسپٹل لے گئی انہیں. لاہور شہر کی گلی کوچوں سے گزرے. تازہ ہوا کو بار بار انہیل کیا جیل سے باہر آنے کے بعد. خانچے والے، تانگے والے، ریڑھے والے، بیل گاڑی والے سب بچھڑے ہوئے یاروں کی طرح ان کے قریب سے گزر رہے تھے. پھر یہ معمول بن گیا. ڈاکٹر صاحب روز میرے دانت میں کوئی دوا لگا دیتے تھے اور دوسرے دن پھر بلوا لیتے تھے. ایک دن نہ جانے کیوں جیل والوں کے پاس گاڑی واڑی نہیں تھی. جیلر نے ایکسکیوز دیا کہ بھئی آج آپ کو نہیں لے کے جایا جا سکتا کیونکہ آج گاڑی اویلیبل نہیں. لیکن ہم نے ضد کی کہ بھیا ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جیلر نے کہا کہ فیض صاحب پھر تو صورت یہی ہوگی کہ آپ ٹانگے پر جائیں اور لیکن آپ کو ہتھ کڑی پہننی پڑے گی. انہوں نے کہا منظور. اب صورتحال یہ تھی کہ ٹانگے میں سوار فیض احمد فیض ہتھ کڑی پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے، دو پولیس والے ان کے ارد گرد سنگین تانے ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے کہ ابھی یہ جمپ کر کے یہ جا وہ جا بھاگ جائیں گے. عجیب منظر تھا. کیسا منظر رہا ہوگا کہ لاہور کی جانی پہچانی سڑکوں پر سے تانگے میں فیض بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دونوں اطراف پولیس والے سنگین تانے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لاہور کی سڑکوں پہ سے گزر رہے ہیں. اور چلنے پھرنے والے لوگوں پہ کی نظر جب فیض پہ پڑنے لگے، ارے فیض احمد فیض، ارے تانگے میں تو فیض جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے تمام لوگ ان کے پیچھے پیچھے اس تانگے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. اور فیض نے کہا کہ صاحب دیکھیے ایک جلوس سا بن گیا. تانگے میں فیض بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور کے لوگ اپنے شاعر دل نواز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تانگے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، چلے جا رہے ہیں. ایک جلوس ان کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ نظم ہوئی جو میں آپ کو ضرور سناؤں گا. کیا نظم تھی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نظم کہاں ہے. میں اپنی یادداشت کے سہارے آپ کو سناتا ہوں. آج بازار میں پا بجولا چلو، یہ نظم ہوئی تھی. آج بازار میں پا بجولا چلو. میں نکال ہی لوں. جب تک کہ میں نظم نکال رہا ہوں سہیل، اگر ممکن ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بار اور اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو تو ہم کوشچن لے لیں. آج بازار میں کوئی کوشچن نہیں ہے ابھی تک. اچھا تو میں اس کو ایک گزارش آئی ہے کہ کاشف صاحب فیض جی صاحب کے نظر پہ بھی نثر پہ بھی مناسب سمجھے تو گفتگو کریں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. میں فیض کی نثر پہ بھی کچھ بات کروں گا. پہلے میں آپ کو فیض کی نظم سنا دیتا ہوں. کیا اچھی نظم ہے. اور اس نظم کا دیکھیے کیا بیک گراؤنڈ ہے. آج بازار میں پا بجولا چلو، چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق کے پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پا بجولا چلو. یہ شاعر کی آنکھیں یا انسانوں کی آنکھیں اگر نم ہو گئی ہیں اور ان کے جسم و جاں میں ایک شوریدگی پیدا ہو گئی ہے، اگر ان کے دل میں جو عشق ہے وہ ان کے لیے الزامات اور تہمتیں لے کر کے آ رہا ہے اور لے کر کے آتا ہے عشق. فیض کہتے ہیں صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کے جسم و جاں گلنے لگیں، آپ کے اوپر کسی کے عشق کی تہمت لگا دی جائے. صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ بھرے بازار میں آپ کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں، ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں اور آپ کو بھرے بازار سے گزارا جائے
یہ بھی کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق کے پوشیدہ کافی نہیں, آج بازار میں پا بجو نہ چلو, آج بازار میں اس طرح چلو کہ ہاتھوں میں اور پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑی رہیں. حاکم شہر بھی مجمع عام بھی, تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی, صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی, ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے, شہر جانا میں اب باصفا کون ہے, دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, آج پھر ہم ہی قتل ہو جائیں یارو چلو, آج بازار میں پا بجو نہ چلو. آپ سوچئے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید یہ نظم نہ ہوئی, پاسبل ہی نہیں تھی. اور ابھی جیسے کہ کسی صاحب کی ایک ریکویسٹ آئی, بہت اچھی ریکویسٹ ہے اور بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم فیض کو بحیثیت ایک شاعر کے, شاعر دل نواز کے, ایک رومانٹک پوئٹ کے, ایک سوشلسٹ پوئٹ کے, ایک ریوولوشنری پوئٹ کی حیثیت سے تو جانتے ہیں, مانتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. لیکن فیض کی جو تنقیدی نظر ہے, جو ان کا کرٹیکل اپریسیشن ہے, یا جو ان کی لٹریچر پر, عالمی ادب پر جو نظر ہے, اس کا اندازہ ان کی نظر سے ہوتا ہے. ہمیں ان کے خطوط مل جاتے ہیں, ان کے تنقیدی مضامین مل جاتے ہیں. ان کے تنقیدی مضامین کا ایک کئی کتابیں ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک ایسے ٹائم کی طرف اس وقت ہمارا ٹائم اس طرف جا رہا ہے جہاں ہمیں اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. لیکن میں کہوں گا ضرور کچھ باتیں ان کی نثر کو لے کر کے. ان کے میزان جو ایک کتاب تھی, جیسے کہ ان کے 1 2 3 4 5 6 7 میرے سامنے شعری مجموعوں کے نام, جو ہمیں بتاتے ہیں کہ فیض احمد فیض کی شعری سفر جو ہے اس کا گراف کس طرح سے 1941 سے شروع ہوا اور 1981 میں آخری شعری مجموعہ میرے دل میرے مسافر تک پہنچتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے بیچ میں ان کے بہت سارے مضامین, جیسے کہ میزان میں شائع ہوئے جو تنقیدی مضامین تھے, جو اردو ادب کی تنقیدی مضامین تھے. ایک تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جو مجاز کی جو شعری مجموعہ ہے آہنگ, آہنگ پر فیض احمد فیض کا لکھا ہوا ایک دیباچہ ہے. وہ فورورڈ مجاز کی شاعری پر فیض احمد فیض نے لکھا ہے. وہ صرف دیباچہ نہیں ہے, وہ صرف فورورڈ نہیں ہے, بلکہ اور وہ صرف اور صرف ترقی پسند تحریک کا جو رجحان رہا ہے, جو اس کا ٹرینڈ رہا ہے شاعری کا اور نثر کا, اس کے اوپر ایک وہ بہترین اختصار کے ساتھ بہت ہی شارٹ اس میں فیض کا وہ نثر پارہ جو ہے وہ مجاز کے شعری مجموعے آہنگ کو لے کر کے وہ اپنے زمانے کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں شاہکار نثری شاہکار پارہ ہے وہ, جس میں ان کی تنقیدی بصیرت, ان کا کریٹیکل اپروچ اردو لٹریچر کے بارے میں عالمی ادب کے تعلق سے ہمیں دکھائی دیتا ہے. میزان ان کا ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. اور پھر صلیبِ میرے دریچے کی, یہ ان کا ایک ان کے خطوط کا مجموعہ ہے. اب جس طرح سے اردو ادب میں ہم نے خاص طور سے دیکھا, بلکہ انگریزی ادب میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے رائٹرز نے خطوط لکھے ہیں جن کے کمپائلیشنز اویلیبل ہیں, ایسے ہی اردو میں آپ دیکھیے کہ غالب کے خطوط ہمیں ملتے ہیں, جس سے ہمیں غالب کے نثری پار جو اس کا ہے, جو اس کا پروجیکٹ پار ہے, وہ ہمیں اس کے خطوط میں نہ صرف دکھائی دیتا ہے بلکہ ہمیں خط لکھنے کے ایک نئے انداز کا تعارف بھی غالب کے خطوط سے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جا کے ہماری نظر ٹھہرتی ہے, اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو خطوط کی شکل میں سامنے آتا ہے, جیسے ابوالکلام آزاد کا غبار خاطر, جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے جیل خانے میں سے لکھا تھا. ایسے ہی ہمیں فیض کے ان خطوط کا مجموعہ بھی ملتا ہے جو انہوں نے بہت سے لوگوں کو لکھا
اور جنہیں ان کے ایک بہت قریبی دوست نے، ان کے عزیز نے اس کو کمپائل کیا، وہ خطوط میں ہمیں فیض کا وہ انداز دکھائی دیتا ہے جو نثر نگاری ہے، جو ہمیں ایک تو نثر پارا وہ ہوتا ہے جو ہمیں مجاز کے آہنگ کے دیباچے میں دکھائی دیتا ہے، جو ان کا کرٹیکل اپریسیشن دکھائی دیتا ہے، اور ایک خطوط میں جو ان کا نثری رجحان دکھائی دیتا ہے، جو وہ ہمیں ان کے خطوط میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر متاع لوح قلم، ہماری قومی ثقافت، ماہ و سال، آشنائی، سفر نامہ کیوبا، کیوبا کا جو ان کا سفر نامہ ہے وہ ہمیں نثری شکل میں ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں فیض کے ہاں جو ان کی نثر نگاری ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنی ہی پاورفل ہے جتنا کہ ان کا شعری جو ہے سرمایہ ہے ہمارے پاس، اس میں جو تنقیدی بصیرت ہے۔ ہاں یہ اور ہے کہ زو انصاری صاحب کی بات مجھے یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ فیض کو مزید اور نثر لکھنی چاہیے تھی، اور ہمیں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اگر فیض کی مزید اور نثر ہمیں اویلیبل ہوتی تو اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا۔ بہرحال ایک بہترین نثار، ایک بہترین نثر نگار اور ایک بہترین شاعر، اور بہت بہت شکریہ ان صاحب کا جنہوں نے ان کی نثر کی طرف متوجہ کیا۔ اور سہیل اگر کوئی اور سوال ہو تو میں بات کر سکتے ہیں اس پر۔ ہاں سہیل، ایک اور سوال ہے، جی یہ ہیں رشید صاحب، شاید میں دیکھ رہا ہوں ان کا نام برابر سے، ہاں یہ رشید صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ اسٹرانگ واز فیض's resistance to government's excesses? Was it a landmark literary resistance against a government not known much for liberalism and democracy? میں سوال پوری طرح سمجھ نہیں سکا، مطلب ریزسٹنس ٹورڈز دا گورنمنٹ، ہاؤ ریزسٹنٹ فیض واز ٹورڈز دا گورنمنٹ، یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں ٹورڈز گورنمنٹس ایکسیسز، جو ان کی زیادتیاں تھی گورنمنٹ کی صاحب۔ ہاں ایکسیسز، تو میں زیادتی وہ 4 سال آپ دیکھ سکتے ہیں جو فیض نے جھیلے جیل میں، جو راولپنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہے، وہ ان 4 سال میں اصل میں تھوڑا سا اس کے پیچھے جانا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک طرح کی وہ کانسپریسی تھی جو کہ بننے بھائی سجاد ظہیر وغیرہ اور ان کے احباب نے، جو کافی انفلوئنشل لوگ تھے، اور فیض احمد فیض بھی کرنل تھے اور لیفٹیننٹ کرنل، تو لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو تھے فیض تھے، انہوں نے کہیں یہ ایک سازش پنپ رہی تھی کہ کس طرح سے اس نئے بننے والے ملک کے اندر ایک جمہوری نظام کو اچھی طرح سے قائم کیا جائے، وہاں ڈکٹیٹرشپ جیسی کوئی چیز نہ ہو یا استحصالی کوئی نظام قائم نہ ہو، بلکہ ایک جمہوری، ایک ڈیموکریٹک جو ہے سیٹ اپ وہاں پر آ سکے۔ لیکن وہ سازش ناکام ہو گئی۔ عین وقت پہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے، انہوں نے ایسی غداری کی کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب جیل میں لینڈ ہو گئے۔ تو جو ایکسیسز ہیں گورنمنٹ کے وہ کافی رہے فیض کے اوپر، اور اتنا کہ انہیں ایگزائل میں باہر بھی رہنا پڑا، اور بیروت میں رہے، لندن رہے، اور وہ 4 سال جو انہوں نے جیل میں گزارے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو جھیلا ہوگا فیض نے۔ ایک عجیب، مجھے زو انصاری صاحب کی تحریر اس لیے زیادہ اپیل کرتی ہے اس ضمن میں بھی کہ بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور چھوٹی چھوٹی ترکیب کے اندر انہوں نے اس بات کو کہا ہے زو صاحب نے کہ جس وقت ان کی گرفتاری کا آیا، جس وقت اس کانسپریسی کے بارے میں آیا، تو پرابلی فیض صاحب واز ان ماسکو، رشیا میں تھے اور یا لندن میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نہ جائیں لوٹ کر کے، لیکن فیض نے کہا، انہوں نے ایک منظر لکھا ہے کہ دریچے میں کھڑے ہوئے فیض نے سگریٹ سلگائی اور 2 ایک کش لیے، راکھ جھاڑی، ادھوری سگریٹ کو ایش ٹری میں پھینکا اور نے کہا ہم تو جائیں گے، اور وہ 4 سال انہوں نے جھیلے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے ہمارے ہاں بھی ہوا، ترقی پسند تحریک کے بہت سارے لوگ ہیں جو جیل خانے کی صعوبتیں انہوں نے جھیلی اور جن پر گورنمنٹ نے بہت زیادہ مظالم کیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ جی میوٹ کر لیا، آپ مجھے سن سکتے ہیں سہیل صاحب؟ ہاں ہاں جی میں سن رہا ہوں، جی میں سن پا رہا ہوں۔
میرا سوال یہ تھا، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں. آپ راشد انصاری چٹائی والا. اچھا 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 اچھا. جی میرا سوال یہ تھا جو میں نے لکھا تھا وہ شاید سوال نہیں پہنچ پایا. وہ آج کے پس منظر میں تھا کہ آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نیوز میڈیا یا ہمارے یہاں جو رائٹرز ہیں جی ان کا جو رول ہونا چاہیے گورنمنٹ ایکسیسز کے اگینسٹ، جی عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک بڑا وائبرنٹ اپوزیشن ہوتا ہے لٹریری قسم کا، رائٹ، جو آج کل بہت جگہ کم ہو گیا ہے، اس کی آواز تھوڑی مدھم پڑ چکی ہے. جی. تو فیض کا جو کنٹریبیوشن ہے انہوں نے اپنی شاعری میں، جیسے کہ انہوں نے وہ لکھی نظم ہم دیکھیں گے، اور اس قسم کی انقلابی شاعری ہے جو سیدھا سرکاروں کو ہیڈ آن لیتی ہے. بالکل صحیح بات کہی، تو بالکل ایسا صحیح بات کہی. یہ اس زمانے میں، یہ ہم بات کریں جب بھٹو صاحب کا زمانہ تھا یا اور ہاں جی 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 جی. یہ اس کو آپ کیا ویٹیج دیں گے؟ یہ کہ مطلب آپ کیسے دیکھیں گے کہ اتنا مشکل کام تھا یہ جو انہوں نے کر دیا؟ تقریباً ناممکن کام تھا. اور ہیڈ آن جیسا آپ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیض نے بالکل ہیڈ آن لیا. فیض نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بھائی ماں پھرا کے ملفوف کر کے بات کہی جائے. جو آپ نے جس نظم کا حوالہ دیا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بلکہ میں ایک درخواست کرتا ہوں، غالباً ان کے پاس ایک کلپ شاید ہوگا، سہیل قاضی صاحب کے پاس ہمارے ہو، اگر پاسبل ہو تو وہ اس کلپ کو تاکہ وہ نظم کا ایک ماحول بن جائے، اگر ممکن ہو. ہاں ایک منٹ میں اس کو شیئر کرتا ہوں، 1 سیکنڈ. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے. وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر یہ بجلی کڑکڑ کڑکے گی. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہاں تو راشد صاحب، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ہاں نہیں، میں سن سکتا ہوں. ہاں، یہ نظم جو انہوں نے، راشد صاحب نے بہت اچھا اس کا حوالہ دے دیا، اور یہ اویلیبل بھی تھی تو آپ کو دکھا دیا گیا. یہ جیسا انہوں نے کہا کہ ہیڈ آن لیا فیض نے. اور ہیڈ آن لینے کا مطلب کیا ہے صاحب؟ یہ چیز ایسی ہے، بلیک کو بلیک کہہ دینا، وائٹ کو وائٹ کہہ دینا. یہی ہوا، فیض نے یہی کیا. بہت سارے لوگ، میجورٹی ایسا نہیں کر پاتے، گھما پھرا کے بات کر دیتے، تھوڑا سا ملفوف کر کے، ڈھانپ کر، چھپا کر کے بات ہوتی ہے. لیکن ایسے مواقع آتے ہیں جب چیزوں کو ہیڈ لانگ لینا پڑتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے. ان نظم اور ایسی کئی نظمیں ہیں فیض کی جو بتاتی ہیں کہ صاحب ہر بات کو ہیڈ آن ہی لینا ہوگا، آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ کہنا پڑے گا. یہاں مجھے ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریلیونس، جاوید اختر صاحب کی ایک بات مجھے یاد آئی، بہت اچھی بات کہی انہوں نے، کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی یہ باتیں ریلیونٹ ہیں جو فیض نے کہی، آج بھی وہ باتیں ریلیونٹ ہیں جو اقبال نے کہی، آج بھی وہ بات ریلیونٹ ہے جو غالب نے کہی، جو ڈسینٹ کی بات ہے، جو پروٹیسٹ کی بات ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہیڈ آن چیزوں کو لینے کی بات ہے، وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. تو ان کا یہ کہنا اور یہ اپروچ بالکل صحیح ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی وہ ریلیونٹ ہے. انہیں ریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنا وقت گزر چکا ہے، یہ باتیں ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا
دلی میں ہم نے دیکھا یہ نظم جو راشد صاحب نے جس کا حوالہ دیا، جب بھی آپ نے سنی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ ہم نے شاہین باغ میں دیکھا، وہ ہم نے ہندوستان کی سڑکوں پر جا بجا دیکھا، اور وہ جنریشن کے ذہن میں یہ نظم آئی، اس جنریشن جو آج کی نئی جنریشن ہے، وہ لڑکے، وہ نوجوان لڑکے، وہ لڑکیاں، وہ اسٹوڈنٹس، جو ایک زمانے پہلی گئی ڈسنٹ پر یہ نظم جو ہیڈ آن لی گئی تھی، جو کہا گیا تھا، جو فیض نے کہا تھا ہم دیکھیں گے، وہ ہمیں آج ہندوستان کی سڑکوں پر جا بجا سنائی دیتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو آج ہانگ کانگ میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو جگہ جگہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، انہیں شاید فیض کی اس نظم کی خبر نہیں ہے، یا وہ اس زبان کو جانتے نہیں ہے، ورنہ وہ بھی یہی کہتے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اتنا ریلیونٹ ہے، اتنا ہیڈ آن ہے، اتنا سمجھیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والی چیز ہے۔ تھینک یو ویری مچ راشد صاحب کہ آپ نے اس بات کو یاد دلائی۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا۔ سرے وادی سینا جو ان کا مجموعہ تھا فیض کا، اس میں ایک منظر ہے، اس سرے وادی سینا جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو اس کے دیباچے کے طور پر ہمیں 3 شعر دکھائی دیتے ہیں۔ کیا شعر ہے صاحب؟ عجیب و غریب شعر۔ شاید کبھی افشا ہو نگاہوں پہ تمہاری، شاید کبھی افشا ہو نگاہوں پہ تمہاری، ہر سادہ ورق جس سخن کشتہ سے خوں ہے۔ تھوڑا سا میں وضاحت کروں گا کیونکہ الفاظ تھوڑے سے پرشنائزڈ ہیں۔ کہتے ہیں شاید کبھی تمہاری نگاہوں پہ وہ بات کھل جائے کہ یہ جو ایک پلین پیپر، ایک سادہ ورق آپ کے سامنے ہے، یہ جس سخن کشتہ، وہ سخن، وہ بات جسے دبا دی گئی، جسے مار دیا گیا، جسے کاٹ دیا گیا، اس کے خون سے وہ لہو لہان ہے، سادہ ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بات جو لکھنے سے ابھی رہ گئی ہے۔ ہر سادہ ورق جس سخن کشتہ سے خوں ہے، شاید کبھی اس گیت کا پرچم ہو سرفراز، جو آمد سرسر کی تمنا میں نگوں ہے۔ گیت جو گنگنائے جاتے ہیں، جو گائے جاتے ہیں، جو رومانٹک ہوتے ہیں، فیض کے ہاں ایک گیت وہ گیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے شاید کبھی اس گیت کا پرچم، وہ گیت جس کا پرچم، جس کا فلیگ، جس کا یہ پرچم ہے لہرانے کے لیے، وہ ابھی سر جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ پرچم کی یہ حالت ہے کہ اس کا سر ابھی گرا ہوا ہے، وہ لہرا نہیں رہا ہے، کیونکہ ہوا نہیں چل رہی، آندھی نہیں چل رہی جس میں پھڑ پھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن شاید کبھی اس گیت کا پرچم ہو سرفراز، کبھی وہ لہرائے، جو آمد سرسر کی، جو آندھی کی، جو تیز ہوا کی تمنا میں ابھی سر کو جھکائے بیٹھا ہوا ہے، جو آمد سرسر کی تمنا میں نگوں ہے۔ شاید کبھی اس دل کی کوئی رگ تمہیں چبھ جائے، شاید کبھی اس دل کی کوئی رگ تمہیں چبھ جائے، جو سنگے سرے راہ کی مانند زبوں ہے۔ راستے میں پڑا ہوا پتھر جو ہے، وہ جس طرح سے راستے میں ہی پڑا رہ جاتا ہے، فیض کہتے ہیں کہ وہ دل جو ہے راہ میں پڑا ہوا پتھر نہیں ہوتا، وہ دل جو دھڑکتا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر جذبات میں ڈوبی ہوئی رگیں ہوتی ہیں۔ فیض کہتا ہے کہ شاید کبھی اس دل کی کوئی رگ تمہیں چبھ جائے، جو راستے کے پتھر کی طرح یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ حالات اب بھی ویسے ہی دکھائی دیتے، اب بھی وہ پرچم سر نہڑائے، سر جھکائے پڑا ہوا ہے آمد سرسر کی تمنا میں، اور ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں فیض کے ان اشعار کی جو شروعات کی جو اٹھان ہے، وہ بار بار ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو کہ شاید کبھی سہیل آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ جو ہے، یہ شاید کبھی جو ہے، یہی میرے خیال میں اس ڈسنٹ اور اس پروٹیسٹ جو ہر زمانے کی ان گنت تاریخ بہیمانہ طلسم رکھنے والی جو ان گنت صدیاں ہیں، اسی شاید کبھی اور شاید کبھی کی روشنی ہے جو فیض احمد فیض کا فیض ہے۔ میں
اپنے تمام حاضرین سے جو میرے سامنے اس وقت ورچولی موجود ہیں، جنہیں میں برابر سے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، خود کلامی کر رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ بہت اچھی اپارچونیٹی آپ لوگوں سے آن لائن ملاقات کرنے کی، فیض احمد فیض کی ملاقات کے بہانے، بامبے لٹ کے بہانے. اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور سہیل قاضی کا، جنہوں نے اس شو کو ہوسٹ کیا لندن سے. اور ایک آخری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ماسٹر کلاسز شروع کرنے کا ارادہ میں نے بنا لیا ہے، کر لیا ہے، کہ جس میں اردو کے انہی سٹل نوانسز پر ہم جا بجا بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ رجسٹر کریں. اور یہ جو بامبے لٹ کی کا جو یہ سلسلہ ہے، جو ہر مہینے ایک محفل کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہر موضوع پہ اگر آپ کچھ سوالات اگر رکھیں تو ایسا لگے گا کہ ہاں ایک کنورزیشن ڈیولپ ہوا ہے، ایک گفتگو ڈیولپ ہوئی ہے. اور سدا جعفری کی اسی اس پہ ختم کرتا ہوں کہ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے. سہیل ایک اور سوال ہے کاشف صاحب کرنا چاہتے ہیں. 1 منٹ میں کاشف صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی ہاں، یہ کچھ تھوڑا سا ٹیکنیکل گلچ. ہاں جی ہیلو، السلام علیکم سہیل. وعلیکم السلام. جی ارشاد. میرا سوال تھا کہ فیض صاحب کی شاعری کا یہ رنگ ابتدا ہی سے رہا کہ ان کی شاعری پہ بہت سے ادوار آئے، یا مطلب یہ انقلابی لہجہ شروع سے رہا، یا کیسے مطلب کچھ اہم ادوار جو ہوں بتائیں پلیز. ہاں یقیناً بالکل صحیح، بالکل صحیح سوال ہے کاشف صاحب. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 1941 میں پہلا ان کا شعری مجموعہ آیا تھا نقش فریادی. نقش فریادی کا مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعر کے ہاں ایک طرح کا ابتدائیہ ہے. حالانکہ اس میں ہمیں وہ جیسے میں نے کہا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، اور پھر وہ اس کا ڈائیورژن اور اس کا ٹرانسفارمیشن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے سوشلسٹ بیہیویئر ان کے وہاں آ چکا تھا. یعنی کہ فیض کے ہاں یہ روپ رنگ تو شروعات سے ہی تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً جو شعرا ہمارے ہاں آتے ہیں ترقی پسند تحریک کے، خاص طور سے ان کے ہاں شروع سے رجحان رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے آدمی پر وقت گزرتا ہے، عمر گزرتی ہے، اور جس طرح سے میں نے وضاحت کی تھی کہ کس طرح سے پہلے شعری مجموعے کے بعد دوسرا شعری مجموعہ جب 10 سال کے عرصے کے بعد آتا ہے تو اس میں کس طرح کے کلام، ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک بدلاؤ تھا، ایک اور میچیورٹی تھی، اور بتدریج یہ آخر تک کے اپنا سفر طے کرتا رہا اور میچیورٹی اس میں آتی گئی. یہ تو بالکل ایک سمجھے کہ فطری عمل ہے جو ہر شاعر کے ساتھ ہوتا ہے، اور فیض کے ساتھ بھی ہوا. جی ہاں سہیل، دیٹس ایوری تھنگ. یہ سارے سوالات ہو گئے ہیں جی. میرے خیال سے. اب اگر اور کچھ آپ کو بات کرنی ہے تو آپ بات کریں، ورنہ اس کو ہم پروگرام کو ختم کریں. بہت بہت شکریہ. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کا، اور اس طرح سے جوائن ہوتے رہیں تو ایک طرح کا آن لائن جو ہے ہمارے یہاں ایک لٹریری جو ہے بامبے لٹ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.